बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से कुछ मुख्तसर खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, मुल्क में हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। अचानक बड़े बड़े स्कैंडल सामने आने लग पड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, दूसरी तरफ बैन अवी तौर पर अमेरिका की नई चालें। पाकिस्तान की रीजन में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान की आंख की बिनाई पर हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों ने मुल्की हालात को मज़ीद तशवीशनाक बता दिया है। बेहतर तो यह है कि मुल्की मफाद में फैसला किया जाए। गुज़श्ता रोज महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की आंख की बिनाई पर सेहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्हें ज़ाती मौलजीन के साथ और उनकी फैमिली को शामिल किया जाए। गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट के खाते में पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई का सख्त एहतजाज, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया, अदालतों की आज़ादी ख़त्म करके मुल्क को ख़तरनाक हालात की तरफ ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी से 2-3 रोज़ कबल हमारे पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल को और एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दहशत गर्दी के ठिकानों पर हमला किया और अब पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है। मुल्क मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे मुबादला के ज़ख़ीरे 12.5 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की तफसीलात एक रिपोर्ट की शक्ल बन चुकी है, जो इनके खिलाफ चार्जशीट बनकर किसी वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता खबरें आना शुरू हो गई हैं। मुल्क में बढ़ते हुए कर्जे, खते गुर्बत से नीचे, महंगाई के ना खत्म होने वाले रिकॉर्ड, माशी बदहाली, नाकामियां, दहशत गर्दी, सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और कर्जों के बोझ तले पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इतनी दब चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त 2022 के मुकाबले में सिर्फ सूद की इंटरेस्ट की अदायगी में 84% इजाफा हुआ है और टोटल 138 अरब से तजावज कर गई है। कर्जों में इजाफा और बैरूनी कर्जों की 8% सूद पर सिर्फ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की 11 करोड़ से ज्यादा आबादी खत्ते हुए गुर्बत से नीचे रह रही है, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी दुश्वार है। पेट्रोल, बिजली और गैस के बढ़ते हुए बिलों से अगर आम शहरी पाकिस्तान की 95% आबादी घर का किराया दे दे, बिजली का बिल दे दे, गैस दे दे और बाइक में पेट्रोल डलवा ले, तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। ऐसे में हुकूमत में लल्ले तलल्ले और अरबों रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत की रंगबाजियां और MOU के दावे, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान 50 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं और अब भी मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के रोज दौरे पर चले गए। दूसरी तरफ MOU पे MOU हजारों साइन किए गए, लेकिन ज़ेरे मुबादला पाकिस्तान में बैरूनी इन्वेस्टर ने एक पैनी भी इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान से 125 मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां अरबों रुपए के डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ले जा चुकी हैं। ऐसे में हुकूमत सिर्फ इमरान खान को माइनस करते करते खुद सियासी मंजरनामे से गायब हो चुकी है और उनका वोट इस वक्त ना होने के बराबर है। MOU की साइन की इंतहा है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज अलीमा खान ने कोई पिंडी सादत दहशतगर्दी अदालत ने एक मरतबा और अलीमा खान इमरान खान की बहन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और उनके ज़ामनों के भी, और ये दर्जनों दफा हो चुका है।
ایک طرف ان کی تینوں بہنوں پر مقدمات ہے، عمران خان جیل میں ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی آگ کی بنائی سے 85% جا چکی ہے، مگر سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا، سیاسی جدوجہد سے بھی انصاف نہ ملا۔ گزشتہ روز تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کے کھاتے میں عدالتی انصاف لینے کے لیے سخت پروٹیسٹ کیا، لیکن پاکستان میں انصاف تلاش گمشدہ ہے، جسے بھی ملے جہاں بھی ملے وہ پاکستان میں آنے نہ دے، ورنہ اشرافیہ اس کا گلا گھونٹ دے گی۔ جیسے جیل میں ایک قیدی کا انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر ڈیل نہیں کریں گے، ملکی مفاد میں ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے اب خبریں آ رہی ہیں کہ نئی قومی حکومت بنائی جائے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے، باہمی اختلافات ختم کر کے ملکی مفاد میں آگے فیصلے کیے جائیں۔ ایک طرف افغانستان اور بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، دوسری طرف امریکہ نے اپنی بحری بیڑے جنگی جہازیں ایران کی طرف بھیج دی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایران پر حملہ کرتا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی آگے ہی عروج ہے، BLA بھارتی پشت پناہی پر بلوچستان کا امن تباہ کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اتحاد ضرورت ہے۔ لیکن حکومت عمران خان کو 3-5 دفعہ آفر کر چکی، لیکن انکار کر دیا۔ اب PTI کے سلمان اکرم راجہ سے ہماری بات ہوئی، محبوبہ اجگری راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہم نے آج بھی سینٹ میں احتجاج کیا، سپریم کورٹ میں کیا ہے، عمران خان کی صحت اور بنائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اب 25 کو اگر حکومت نے عمران خان کے ذاتی معالجین کو ساتھ شامل نہ کیا، ان کی فیملی کو لوگوں کو علاج نہ کیا، ان کے تمام ٹیسٹ نہ کرائے، تو پھر عدالتوں میں جدوجہد کے ساتھ ساتھ سیاسی جدوجہد بھی جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی میں تقسیم کا تاثر قائم کرنے والے لگڑ بگڑ چمچے گرچے بول چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی سیاسی لیڈر ہے، عمران خان، جس کی 80% عوام میں مقبولیت ہے۔ اگر 4 سال ظلم ستم، ناانصافی اور عدالتی انصاف نہ دینے کے باوجود عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ موجودہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام میں تلاش گمشدہ ہو گئے ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں۔ آج MQM نے بھی کہا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ صوبے بنانا تو حکومت کی کام ہوتا ہے، جس صوبے میں، یعنی کہ پنجاب میں اگر صوبے بنانے ہیں تو پنجاب کی اسمبلی قرارداد پیش کرے گی کہ 2 یا 3 صوبے بنائے جائیں، سندھ میں بھی اسی طرح ہوگا، بلوچ KP پہ، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، اور اس پر MQM کی قیادت جو ہمیشہ اشاروں پر چلتی ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ میں صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں، کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، اس کے لیے ریفرینڈم کرایا جائے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آفر ہے کہ انہیں علاج کروایا جائے گا اگر وہ سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ اس پر راجہ ناصر عباس نے آج کہا کہ عمران خان کی صحت، اب 25 تاریخ کو جو انجیکشن لگ رہا ہے، انہیں شفا انٹرنیشنل آئی ہسپتال لے جایا جائے، اس کی فیملی کو کروایا جائے، ورنہ اس کی جدوجہد کا انجام حکومت ہوگا۔ حکومت کی غفلت اور لاپرواہی نے ملک میں پہلے ہی معاشی تباہی کی کہانی زبان زد عام ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ میرے وارنٹ گرفتاری درجنوں مرتبہ نکل چکے ہیں، میرا سامان گاڑی میں ہے، مجھے جیل میں لے جانا ہے، لے جائیں۔ میرا ایک بھائی، صرف ایک بھائی تھا جو جیل میں ہے، عمران خان، جسے 3 دسمبر کو بعد ملایا نہیں گیا، اس کی آنکھ کی بلائی چلے گی، اس میں حکومت کی غفلت ہے، ہم ان کی جھوٹی رپورٹوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو فوری طور پر انٹرنیشنل آئی شفا ہسپتال منتقل کیا جائے، ذاتی معالجین شامل ہو اور ان کی فیملی شامل ہو اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، نہ اب ان کا صرف آئی بلکہ ان کے پورے میڈیکل چیک اپ کیا جائے گا ان کی موجودگی میں، ورنہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کے وزیر طارق فضل محمود چودھری کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک ڈور حکومت PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان بانی PTI کو جیل میں، ہسپتال میں لے جا کر ان کا علاج کیا جائے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر اگر باہر آ گئی
تو حکومت کی کانپیں ٹاک جائیں گی، کیونکہ ان کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے۔ اب جس ہسپتال میں لے جایا جائے گا، حکمت عملی یہ بنائی جا رہی ہے، مشاورت کی جا رہی ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی سیاسی بات نہ کرے، عمران خان کی کوئی تصویر باہر نہ آئے، اگر ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ کریں گے ان سے ان کے موبائل لے لیے جائے، ادھر اہم لوگوں کو تعینات کر دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت نے اگر عمران خان کی اب اکتوبر میں جو انہیں بنائی کا مسئلہ ہوا تھا اس پہ کوئی کمپرومائز کیا، انہیں روکنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیں اب پورے پاکستان میں عید کے بعد دمست کلندر ہوگا۔ راجہ ناصر واز اور محمود اچکزئی نے کہا ہے ہمارے حکومت سے رابطے ہیں، لیکن حکومت بانی پی ٹی عمران خان کی صحت کے بارے میں لاپرواہی، غفلت اور ٹال مٹول سے دے رہی ہے۔ اب پاکستانی قوم اسے نہیں کرے گی۔ ناظرین، ایک اور ہے کہ 25 تاریخ کو عمران خان کی آنکھ پر انجیکشن لگانا ہے، اور 25 تاریخ کو ہی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو گجرات میں مسلمانوں کے قاتل ہے، اسرائیل جا رہے ہیں، اور اسرائیل جانے کے بعد کہا جا رہا ہے اس پر کوئی سازش کی جائے گی کہ ایران پر اگر حملہ کیا جائے تو پاکستان کو بھارت اسرائیل کی کیا مدد کرے گا۔ ایک تو ایک نیا بناک بننے جا رہا ہے امریکہ اسرائیل ریجن، اور ایک امریکن سفیر نے بھی اسرائیل میں ایک بیان دیا تھا بحیرہ روم کے بارے میں، جس پہ تشویش ہے۔ پاکستان میں اتحاد کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو لانے والے اب ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکومت سے نجات کے لیے صاف شفاف الیکشن کرائے جائے۔ عمران خان کسی ڈیل پر راضی نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف عمران خان کی صحت اور ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو یاد رکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں عمران خان کو عدالتوں سے، اگر عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے تو عدالتوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر عدالتوں میں دباؤ رہتا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر دمست کلندر ہوگا۔ پوری دنیا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ اس موقع پہ راجہ ناصر واز نے پارلیمنٹ میں بند کر کے تالے لگائے گئے، کیا گفتگو کی، آپ ان کی زبانی ہی سن لیجئے۔ دیکھا نہیں ہے کیسے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، کیسے پریشرائز کیا گیا ہے، کیسے خریدا گیا ہے۔ تو آپ ان کو چھوڑ دیں، جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر، اس وقت پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے، کوئی ویلیو ہے؟ ہم نے باہر نکل کے بیٹھنا تھا، احتجاج کرنا تھا، تالے لگا دیے کہ دروازوں بند کر دیے گئے۔ یہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، پارلیمنٹیرینز کو اپنے بند کر دیا ادھر، اور باتیں کیا کر رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر، نہیں وہاں کھانا آیا تھا۔ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے نا وہ پارلیمنٹ کو بند کرنا ہے، پارلیمنٹری کے اندر قیدی بنانا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اقدام ہوا ہے، جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، اور توہین اور بہروتی تھی آپ کی پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹرینز کی۔ اس پر کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ نے یہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہمیں پارلیمنٹ میں بند کر کے تالے لگائے گئے، جھوٹ بولا گیا، ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن اب بانی پی ٹی عمران خان کی لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری طرف ناظرین، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایم این اے اور پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا بات کی، یہ سنیے۔ جس کے اوپر پاکستانی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، جس سے ہمارے معزز ججز لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں انصاف کے لیے، اور ہمیں توقع ہے کہ شاید ہمیں انصاف مل جائے، لیکن جن ممالک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے۔ اور آج جو ہم ادھر آئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنی اپیل لے کے آئے ہیں، ایک اب ان کے سامنے جو اس کو میں کیا اس کا میں لفظ استعمال کروں، لیکن ایک چیز کہ ہم بار بار ادھر آتے رہیں گے، ہم بار بار یہ دہانی کراتے رہیں گے، اور سپریم کورٹ کا یہ لان جو ہے، جو باہر جو چمن جو ہے، ادھر تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام ممبران، ہم بار بار یاد دہانی کے لیے ادھر آتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے شاہد خٹک کی بات سنی۔ اس موقع پر
راجہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کیا گفتگو کی، اب ان کی زبانی ہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اور جو عظمیٰ آپا نے بات کر دی ہے، خان صاحب کو جو تشویش ہے اپنی جان کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے سب سے اہم اب معاملہ ہے۔ تو بات آنکھ سے آگے بڑھ چکی ہے، ہم یہاں آتے رہیں گے بار بار، یہ ایک ہمارا اخلاقی احتجاج ہے۔ دیکھیں، ہم ایک پرامن لوگ ہیں، ہم اس وقت خان صاحب کی صحت اور آنکھ کے حوالے سے تشویش پہ مبتلا ہیں۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبے مذاکرات کریں یا ہم کوئی بہت لمبی طویل تحریک چلائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ خان صاحب کو جس علاج کے وہ مستحق ہے وہ فوراً ملے۔ اس حوالے سے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں اندر گیا تھا، میں نے کوشش کی ملاقات۔ ناظرین، آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کی بات سنی کہ عمران خان کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت کا تقاضا ہے کہ حکومت مشاورت کرے۔ اسلام آباد میں اس وقت بھی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا کہاں علاج کرایا جائے، اس کے ذاتی معالجین کو شامل کیا جائے، فیملی کو کیا جائے۔ کرتے ہیں تو ملک میں حالات بہتر ہوں گے، اور دہشت گردی اور معاشی تباہیوں سے بچنے کے لیے بیٹھ کر ایک حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اگر پاکستان آگے جائے گا تو قوم آگے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔